देख लेना चल रही है अभी, ठीक है। अभी हमने खाली ऑडियो पे चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल आपने पढ़ा एराब। एराब किसको कहते हैं? लफ्ज़ की आखिरी हालत का बदल जाना माना की तब्दीली के बगैर। यानी किसी भी लफ्ज़ में जो तब्दीली आ जाती है और उसके माना में तब्दीली नहीं आती है, उसी का नाम क्या है? एराब। एराब मैंने कहा था दो तरह का होता है, कभी हुरूफ के ज़रिए से लफ्ज़ में तब्दीली आ जाती है और कभी हरकत के ज़रिए से तब्दीली आ जाती है। तो हुरूफ के ज़रिए से जो तब्दीली आएगी उसको हम कहेंगे एराब बिल हुरूफ, और लफ्ज़ के ज़रिए से जो तब्दीली आएगी उसको आप क्या कहेंगे? एराब। हरकत के ज़रिए से जो तब्दीली आएगी उसको आप क्या कहेंगे? एराब बिल हरकत, आप उसको कहेंगे। और उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि एराब के एतबार से इसम की तीन हालतें हैं, हालत रफ़ा, हालत नस्ब और हालत जर। और मैंने कहा था कि अरबी ज़ुबान में जो इसम इस्तेमाल होते हैं कुछ वो होते हैं तीनों हालतों में उसका एराब क्या होता है? चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, उसको हम कहते हैं मौरब मुनसरिफ। और कुछ अस्मा वो हैं कि तीनों हालतों में उनका एराब नहीं बदलता है, यानी वो ज़ेर और तनवीन को कबूल नहीं करता है, जिसको हम कहेंगे मौरब गैर मुनसरिफ, मौरब गैर मुनसरिफ। और तीसरे अस्मा है मबनी, जो तीनों हालतों में एक जैसे रहते हैं, उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती है। तो इस्म के बारे में चार चीज़ों को हमने जानना था। वुसअत के एतबार से इस्म की अक़साम, वुसअत के एतबार से इस्म की कौन कौन सी किस्म है वो भी हमने जान लिया। जिन्स के एतबार से इस्म, और फिर अदद के एतबार से और एराब के एतबार से, चारों चीज़ें आ गई। अब आज हमने मुरक्कबात को पढ़ना है। कोई भी लफ्ज़ खा इस्म हो या फेल हो, कोई भी इस्म लफ्ज़ इस्म हो या फेल, चाहे नॉन हो या वर्ब हो, तो जब वो तन्हा इस्तेमाल होता है किसी जुमले से हटकर तो उसको अरबी इस्लाम में मुफरद कहा जाता है। समझ गए? उसको हम क्या कहते हैं? मुफरद। और जब दो मुफरद आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? मुरक्कब। क्या बन जाता है? मुरक्कब। अलग अलग होंगे तो मुफरद, जब दो आपस में मिल जाते हैं तो वो मुरक्कब। मिसाल किताबुन मुफरद है मुरक्कब है? अब आपने इसी को जोड़ना है, किताबु ज़ैदिन, ज़ैद की किताब। अब मुफरद बन गया मुरक्कब, क्योंकि दो मुफरद, ज़ैद भी मुफरद था और किताबुन भी क्या था? मुफरद था। जब दो मुफरद को हमने मिलाया तो क्या हो गया? अब ये मुरक्कब हो गया। ठीक है। ज़ैदुन मुफरद है मुरक्कब है? मुरक्कब। ज़ैदुन मुरक्कब मुफरद मुफरद है। अब हमने इसके साथ मिलाया सालिहुन, ज़ैद नेक है, तो अब क्या हो गया? ये मुरक्कब हो गया। तो मुफरद प्लस मुफरद मुरक्कब। अगर तन्हा कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा हो, चाहे वो नॉन हो चाहे वर्ब हो, यानी फेल हो या इसम हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? मुफरद। जब दो मुफरद आपस में मिल जाते हैं या दो से ज़्यादा, उसको हम क्या कहेंगे? मुरक्कब, उसको हम कहते हैं। तो मुरक्कब दो तरह के होते हैं, मुरक्कब दो तरह के होते हैं। जब भी दो मुफरद आपस में मिलेंगे, जब वो मुरक्कब बन जाएंगे तो मुरक्कब दो तरह के होंगे। एक होगा मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब नाकिस। दूसरा है मुरक्कब ताम।
مرکب ناقص اور مرکب تام تام. مرکب ناقص کس کو ہم کہیں گے؟ دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مرکب، ایسا مجموعہ کہ جس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ مرکب ناقص. آپ کہتے ہیں اردو میں اچھا لڑکا، بات سمجھ میں آئی؟ اچھا لڑکا نہیں، ناقص ہے تام ہے؟ ناقص ناقص ہے. اس طریقے سے آپ کہیں گے اردو میں لڑکے کی کتاب، کتاب الولد، یہ مرکب ناقص ہے تام ہے؟ ناقص ناقص ہے. آپ کہتے ہیں یہ کتاب، ناقص ناقص ہے تام ہے؟ ناقص ناقص ہے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں اچھا لڑکا، لڑکے کی کتاب، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں. اچھی کتاب کیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے. اچھا لڑکا بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ مرکب ناقص آپ اس کو کہیں گے. لڑکے کی کتاب، تو آپ کہتے جائیں کتاب ولدن، لڑکے کی کتاب، لڑکے کی کتاب. کیا کتاب ہے وہ؟ اچھی ہے، بری ہے، نئی ہے، پرانی ہے، یہ کچھ بھی نہیں بتا رہا ہے، تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو جس سے بات ہمیں سمجھ میں نہ آئے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مرکب ناقص. دو یا دو سے زائد الفاظ سے مل کر جو مرکب بنے اور اس سے بات سمجھ میں نہ آئے، اس مرکب کو ہم کیا کہیں گے؟ مرکب ناقص اس کو ہم کہیں گے. اور مرکب تام کس کو کہیں گے؟ دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مرکب جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مرکب تام. مثال کے طور پر آپ نے کہنا ہے لڑکا نیک ہے، الولد صالح الولد صالح. تو اب یہ کیا ہے؟ تام ہے ناقص ہے؟ لڑکا نیک ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ وہ کہ لڑکے کے بارے میں کیا کر رہا ہے؟ خبر دے رہا ہے کہ لڑکا نیک ہے. بات سمجھ میں آئی. اب آپ اسی کو بتاؤ، نیک لڑکا یہ ناقص ناقص ہے تام ہے؟ ناقص ناقص ہے. نیک لڑکا بات سمجھ میں نہیں ہے. لڑکا نیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے. آ رہی ہے. تو اگر دو جو ہے الفاظ، دو مفردوں کو ملا کر یا دو سے زائد الفاظ کا جو مجموعہ ہمارے سامنے آئے گا، اگر اس سے بات سمجھ میں آئی تو مرکب تام، اگر بات سمجھ میں نہ آئی تو مرکب ناقص کہلائے گا. تو مرکب کی کتنی قسمیں آئی؟ دو. کون کون سی؟ مرکب ناقص اور مرکب تام. مرکب ناقص جس سے بات سمجھ میں نہ آئے، مرکب تام جس سے بات سمجھ میں آ جائے. تو مرکب تام کا ایک اور نام ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دوسرا نام اس کا کیا ہے؟ مرکب تام کا دوسرا نام جملہ. مرکب تام کا دوسرا نام کیا ہے؟ جملہ. جملے کو آپ کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ سینٹینس. تو مرکب تام کا دوسرا نام جملہ. جملہ دو طرح کا ہوگا، یعنی سینٹینس دو طرح کا ہوگا، یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا. یعنی یا تو وہ ورب سے بنا ہوگا یا نون سے بنا ہوگا. نون سے بنا ہوا ہوگا تو جملہ اسمیہ ہے، ورب سے بنا ہوگا تو جملہ فعلیہ ہے. تو اب چونکہ مرکب کی دو قسمیں ہمارے سامنے آ گئی، مرکب ناقص اور مرکب تام. مرکب ناقص جس سے بات سمجھ میں نہ آئے، مرکب تام جس سے بات سمجھ میں آ جائے. اور اس کے بعد پھر مرکب تام کا دوسرا نام جملہ. جملے کی اب دو قسمیں نکلیں گی. میں نے آپ کو بتایا کہ جملہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ اور ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ. تو عربی زبان میں اسم سے شروع ہونے والا جملہ، عربی زبان میں نون سے شروع ہونے والا جو سینٹینس ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جملہ اسمیہ اس کو کہیں گے. اور ورب سے جس کی شروعات ہو جائے گی تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جملہ فعلیہ اس کو ہم کہیں گے. مثال تو آپ نے کہنا ہے حامد نیک ہے، حامد صالح. تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ اسم سے ہو رہی ہے، فعل سے ہو رہی ہے؟ اسم سے ہو رہی ہے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جملہ اسمیہ ہم اس کو کہیں گے. آپ کہہ رہے ہیں قرأ راشد، راشد نے پڑھا. تو قرأ کیا ہے؟
فعل ہے کیونکہ پڑھنے کے کام ہوا اور پڑھنے والا کون ہے؟ راشد ہے. تو اب اس سنٹینس کی ابتدا کس سے ہو گئی؟ فعل سے ہو گئی. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جملہ فعلیہ اس کو کہیں گے. اور یہاں پر اس کی ابتدا اسم سے ہو گئی تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جملہ اسمیہ آپ اس کو کہیں گے. تو جس جملے کی ابتدا اسم سے ہوگی اس کو آپ کہیں گے جملہ اسمیہ، اور جس جملہ کی ابتدا فعل سے ہوگی اس کو آپ کیا کہیں گے؟ جملہ فعلیہ آپ اس کو کہیں گے. مرکب تام، تام سے تو پتہ ہی چلتا تام کے معنی ہوتا ہے مکمل. تو جس کے معنی کامل ہوں، جس کے معنی مکمل ہوں، جس سے بات سمجھ میں آ جائے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ مرکب تام. تو مرکب تام کا دوسرا نام جملے دو طرح کے ہوں گے، یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا. جس جملے کی ابتدا اسم سے ہوگی اس کو کہیں گے جملہ اسمیہ، اور جس جملے کی ابتدا فعل سے ہوگی اس کو آپ کیا کہیں گے؟ جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ کے دو پارٹ ہوتے ہیں. کتنے پارٹ ہوتے ہیں؟ دو پارٹ ہوتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھ لیا ابھی حامدن ایک پارٹ آ گیا اس کا، صالحن دوسرا پارٹ آ گیا. یہ کس کے ہیں؟ جملہ اسمیہ کے. تو جملہ اسمیہ کے پہلے پارٹ کو آپ کیا کہیں گے؟ مبتدا. کیا کہیں گے آپ اس کو؟ مبتدا. اور دوسرے پارٹ کو آپ کیا کہیں گے؟ خبر. انگلش میں آپ اسی کو کہیں گے جملہ اسمیہ کے پہلے پارٹ کو یعنی مبتدا کو آپ کہیں گے سبجیکٹ، اور خبر کو آپ کیا کہیں گے؟ پریڈیکیٹ. تو اب آپ کے سامنے آ گیا سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ، مبتدا اور خبر. یہ دونوں کس کے پارٹ ہیں؟ جملہ اسمیہ کے. تو اب آپ نے دیکھنا مبتدا کس کو کہیں گے؟ جس سے سنٹینس کی ابتدا ہو جائے. جس سے سنٹینس کی ابتدا ہو جائے، جملے کی ابتدا ہو جائے، اس کو ہم کہیں گے مبتدا. ٹھیک ہے. اور خبر کس کو ہم کہیں گے؟ جس کے بارے میں جو خبر دی جا رہی ہے. خبر کہتے ہیں انفارمیشن کو. وہ کیا آ گئی؟ خبر. تو مبتدا اور خبر جملہ اسمیہ کے دو پارٹ ہیں. اور اس طریقے سے فعل اور فاعل یہ جملہ فعلیہ کے پارٹ ہوتے ہیں. تو ابھی ہم نے مبتدا اور خبر کو پڑھنا ہے. اس کے لیے کچھ رولز ہیں، کچھ قواعد بتائے گئے ہیں، ان کو ہم نے دیکھنا ہے. اردو میں جب ہم ترجمہ کریں گے تو مبتدا کا ترجمہ پہلے اور خبر کا بعد میں. زید نیک ہے، کتاب نئی ہے، مسجد پرانی ہے. ٹھیک ہے. پانی ٹھنڈا ہے، چائے گرم ہے. تو یہ سارے کے سارے جملے کون سے ہیں؟ جملہ اسمیہ. پانی گرم ہے، الماء حارن. اب آپ دیکھ رہے ہیں الماء مبتدا، حارن کیا آ گئے؟ خبر آ گئی. مسجد پرانی ہے، المسجد قدیم. مسجد پرانی ہے تو مسجد کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. تو مبتدا اور خبر جملہ اسمیہ کے دو پارٹ آ گئے. اب مبتدا اور خبر کے جو قواعد ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں کیا کیا قاعدے ہیں. پہلا قاعدہ آپ نے دیکھنا ہے وسعت کے اعتبار سے. جو ابھی آپ نے پڑھا تھا اسم کے بارے میں، ہم نے وسعت کو جاننا ہے کامن ہے کہ پراپر ہے. تو اب مبتدا پراپر نون ہوتا ہے یا کامن نون ہوتا ہے. تو وسعت کے لحاظ سے مبتدا عام طور پر مطلب زیادہ تر پراپر نون استعمال ہوتا ہے، یعنی معرفہ ہی استعمال ہوتا ہے. اور خبر عام طور پر نکرہ کامن نون استعمال ہوتی ہے. مثال کا میں نے ابھی آپ کو بتایا الولد. الولد کیا ہے؟ پراپر نون ہے کامن نون ہے؟ اور صالحن کیا ہے؟ معرفہ اور نکرہ. تو پہلا قاعدہ کیا ہے کہ مبتدا عام طور پر زیادہ تر معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. کبھی کبھار مبتدا نکرہ آئے گا اور خبر معرفہ بھی آ جائے گی. اس صورت میں آپ کو پتہ ہے پھر ہم مبتدا کو بعد میں لے جاتے ہیں، خبر کو ہم پہلے بھی لے آتے ہیں. تو لیکن زیادہ تر جو استعمال ہونے والا ہوگا مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ. دوسرا یہ ہے کہ اعراب، چونکہ وہاں پر اعراب کے اعتبار سے ہم نے اسم کو جانا تھا. اب ہم نے مبتدا اور خبر کو دیکھنا ہے کہ اعراب کے اعتبار سے ان کو ہم کیسے پڑھیں گے. حالت رفع میں پڑھیں گے یا حالت نصب میں پڑھیں گے یا حالت جر میں پڑھیں گے. تو مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں. مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں الولد صالح.
حالت رفع میں ہے کہ نہیں ہے؟ جی الولدو پیش دال کے اوپر پیش ہے، اعراب بالحرکت ہے، صالحون اعراب بالحرکت ہے۔ ابھی آپ جاؤ تثنیہ میں، دو لڑکے نیک ہیں، الولدانی صالحانی، کس حالت میں ہیں؟ حالت رفع میں ہیں۔ اب وہ کیسے پتہ چلا حالت رفع میں ہے؟ الف نون اس لیے کہ تثنیہ کا اعراب ہی حالت رفع میں الف اور نون کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو ہے الاولاد صالحون، کس حالت میں ہے یہاں پر؟ حالت رفع میں۔ کیسے آپ کو پتہ چلا حالت رفع میں ہے؟ یہ صالحون میں جو کہ اعراب بالحروف ہے تو جمع کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفع میں واو اور نون کے ساتھ ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا، پہلا قاعدہ یہ بتایا کہ مبتدا اور خبر دونوں وسعت کے اعتبار سے یعنی کیپیسٹی کے اعتبار سے مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ، اعراب کے اعتبار سے سٹیٹس کے اعتبار سے دونوں کیا ہوں گے؟ حالت رفع میں، دونوں مرفوع ہوں گے، حالت رفع میں ہوں گے۔ تیسرا جنس کے اعتبار سے، کیونکہ جو چار چیزیں ہم نے پڑھی وہ آخر تک چلتی رہیں گی۔ اب یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوگا، یہ ہمیشہ ہی ایسے ہوگا، حالت رفع میں ہی حالت رفع میں ہی ہوگا، نصب میں نہیں ملے گا۔ حالت نصب میں مبتدا اور خبر نہیں آئیں گے۔ جس طریقے سے فاعل ہے نا ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے، فاعل کبھی بھی آپ کو حالت نصب اور حالت جر میں نہیں ملے گا، اسی طرح مبتدا اور خبر دونوں ہمیشہ حالت، جب میں نے آپ کو کہا نا کہ جب بھی عربی زبان میں ہم کوئی اسم لکھتے ہیں کوئی بھی، تو پہلا تو وہ اس کا اپنا اصلی اعراب ہوتا ہی ہے حالت رفع، اس کا جو اپنا اصلی اعراب ہے وہ حالت رفع کا ہی ہوتا ہے، جب تک نہ کوئی دوسرا لفظ آ کر، کوئی عامل آ کر اس کے اعراب کو کیا کر دیتا ہے؟ بدل دیتا ہے۔ مثال کے طور پر زبر دینے والا لفظ پہلے کوئی آ گیا، زیر دینے والا آ گیا، تو انہوں نے اس کی اس حالت کو چینج کیا، ورنہ اصل اپنی اس کی جو پوزیشن ہے وہ حالت رفع میں ہی ہوتی ہے۔ تو اب جنس کے اعتبار سے آپ نے دیکھنا ہے، الولد صالح، لڑکا نیک ہے، تو جنس کے اعتبار سے ان کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ جنس کے اعتبار سے اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہی آئے گی، مبتدا مؤنث ہے البنت تو کیا اب آئے گا اس کے ساتھ؟ صالحۃ، جیسا مبتدا ہوگا ویسے ہم خبر بھی لائیں گے، مبتدا مذکر خبر مذکر، مبتدا مؤنث خبر مؤنث، تو تین چیزیں آ گئی۔ وسعت کے اعتبار سے اس کا اعراب کے وسعت کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ، اعراب کے اعتبار سے دونوں حالت رفع میں، اور جنس کے اعتبار سے جیسے مبتدا ہوگا ویسی خبر ہوگی، تو وہاں پر خبر مبتدا کے تابع ہوگی، جیسا مبتدا ہوگا ویسے اس کی خبر ہوگی۔ اور عدد کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ اگر اس میں مبتدا غیر ذویل قوت نہیں وہ تو بعد میں گا۔ عدد کے اعتبار سے خبر جو ہوتی ہے وہ مبتدا کے تابع ہوتی ہے، عدد کے اعتبار سے خبر مبتدا کے تابع، جیسے جنس میں مبتدا کے تابع، اس طریقے سے عدد میں بھی اگر مبتدا جو ہے واحد ہے تو خبر بھی واحد، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا الولد صالح، تو آگے دونوں الولد واحد ہے اور صالح واحد ہے، الولدانی تو مبتدا تثنیہ اور خبر بھی تثنیہ، الاولاد صالحون، مبتدا جمع اور خبر جمع، چاروں چیزیں آگئی ہمارے سامنے۔ آپ وسعت کے اعتبار سے مبتدا جو ہے معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی، لیکن عام طور پر زیادہ تر، کبھی الٹا بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ دوسرا قاعدہ کیا آپ نے پڑھا؟ اعراب کے اعتبار سے مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں۔ تیسرا قاعدہ آپ نے یہ پڑھا کہ جنس کے اعتبار سے یعنی مذکر اور مؤنث میں خبر مبتدا کے تابع ہوتی ہے، جیسا سبجیکٹ ہوگا ویسے ہی پریڈیکیٹ، اور جمع اور تثنیہ میں کیسے ہوگا؟ یعنی عدد میں وہاں پر بھی خبر مبتدا کے تابع ہوگی، اگر مبتدا جو ہے واحد ہے تو خبر بھی واحد، مبتدا تثنیہ اور خبر بھی تثنیہ، مبتدا جمع خبر بھی جمع۔
اب رہ گیا ایک قاعدہ اور ہمیں، وہ کیا قاعدہ رہ گیا کہ اگر مبتدا غیر ذی العقول کی جمع ہو تو خبر کیسی لائی جائے گی؟ واحد مؤنث لائی جائے گی. جیسے ہاں الاولاد آپ کو غیر ذی العقول لگ رہا ہے. آپ نے کہنا کتابیں نئی ہیں. مبتدا معرفہ ہوتا جدیدتن غیر ذی العقول کی جو جمع ہوتی ہے وہ واحد مؤنث کے درجے میں ہوتی ہے. تو الکتب جدیدتن مسجدیں پرانی ہیں. المساجد قدیمۃ المساجد قدیمۃ المساجد قدیمۃ قلمیں نئی ہیں. الاقلام جدیدۃ الاقلام جدیدۃ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھا کہ مبتدا اگر غیر ذی العقول کی جمع آ رہا ہے تو اس کی خبر کیا آئے گی؟ واحد مؤنث آئے گی. اس لیے کہ غیر ذی العقول کی جمع واحد مؤنث کے درجے میں ہوتی ہے، اس کو واحد مؤنث کا درجہ دیا جاتا ہے. تو قدیمتن، ٹھیک ہے، اس طریقے سے جدیدتن. تو اب آپ کے سامنے آج کے سبق کا خلاصہ کیا آ گیا کہ آج ہم نے پڑھ لیا کہ عربی زبان کے اندر تنہا کوئی بھی اسم کوئی بھی لفظ استعمال ہونے والا اس کو مفرد کہا جاتا ہے. جب دو مفرد آپس میں مل جاتے ہیں تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ مرکب بنیں گے. دو ہوں یا دو سے زیادہ، پھر جتنے بھی ہوں ان کو ہم کیا کہیں گے؟ مرکب ہی کہیں گے. مرکب دو طرح کا ہوگا، مرکب ناقص یا مرکب تام. مرکب ناقص یعنی اگر اس سے بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ کیا ہے؟ مرکب ناقص. دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا جو مجموعہ ہوگا اگر اس سے بات سمجھ میں نہ آئے تو مرکب ناقص. اگر بات سمجھ میں آ جائے تو مرکب تام ہے. اور اس کے بعد مرکب تام دو طرح کا ہوتا ہے. نہیں، مرکب تام کا دوسرا نام جملہ ہے. تو جملے کی دو قسمیں نکلی، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ کس کو کہیں گے؟ جو اسم سے شروع ہونے والا ہو. اور جملہ فعلیہ اس جملے کو کہیں گے جو فعل سے شروع ہونے والا ہو. اور جملہ اسمیہ کے دو پارٹس آگے، پہلا پارٹ مبتدا اور دوسرا خبر. پہلے کو مبتدا کہیں گے اور دوسرے کو خبر کہیں گے. اور اس کے بعد مبتدا کس کو کہیں گے؟ جس سے جملے کی شروعات ہو جائے، اور خبر انفارمیشن جو اس کے بارے میں جو خبر دی جائے. اور اس کے بعد ان کے تعلق سے جو رولز ہم نے پڑھے مبتدا اور خبر کے اعتبار سے، یعنی وسعت کے اعتبار سے، کیپیسٹی کے اعتبار سے مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ، اور اعراب کے اعتبار سے دونوں حالت رفع میں، اور جنس کے اعتبار سے خبر مبتدا کے تابع ہوگی. اگر مبتدا مذکر تو خبر مذکر. اور عدد کے اعتبار سے بھی خبر مبتدا کے تابع ہوگی. مبتدا واحد خبر واحد، مبتدا تثنیہ اور خبر تثنیہ، مبتدا جمع خبر جمع. مبتدا اگر غیر ذی العقول کی جمع آ رہا ہے تو اس کی خبر ہم واحد مؤنث لائیں گے، اس لیے کہ غیر ذی العقول کی جمع واحد مؤنث کے درجے میں ہوتی ہے.